बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। मैं जाबिर शाह आप लोगों के अपने प्रोग्राम पब्लिक फोरम बलूचिस्तान के साथ हाजिर हूँ। नाजरीन, सेट आप देख रहे हैं कि नया सेट है और न हम नए अज़म के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हो चुके हैं। नाजरीन, प्रोग्राम का टाइमिंग भी चेंज है। टाइम जो है हमारा यही 8:30 बजे हर इतवार को हम आपकी खिदमत में पेश होंगे और आपकी जितनी भी मसाइल है उसके ऊपर बात करेंगे। ना कि सिर्फ बलूचिस्तान बल्कि हमारे वो मुसाफिर भाई जो बलूचिस्तान से बाहर और बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं उनके हवाले से भी बात करें कि वो किन मसाइल का शिकार है और आपके लिए वो हस्ब मामूल वही तरीक़ेकार होगा, क्योंकि आप बखूबी वाकिफ़ हैं कि इस प्रोग्राम में आप भी लाइव टेलीफोन कॉल कर सकते हैं। ये वाहिद प्लेटफॉर्म है जिसमें आपकी आवाज़ जो है डायरेक्ट आला ऐवानों तक पहुंच जाती है। वो इसलिए कि मेरे साथ जो है यहाँ पे सूबाई वज़रा, MNAs, MPAs और सेनेटर्स जो हैं वो बैठे होते हैं और आपकी बराह रास्त उनसे बात भी होती है। वो सियासतदान जिनको आप वोट देते हैं और जब वो असम्बलियों के में चले जाते हैं, ठंडे एयर कंडीशंस में बैठ जाते हैं और आपकी आवाज़ तक नहीं सुनते हैं, आपसे मिलना नहीं चाहते, आपकी दरख्वास्त को कबूल नहीं करते, उनको हम बुला के यहाँ पे आपके साथ उनकी बराह रास्त बातचीत करवाते हैं। तो ये क्रेडिट है K2 चैनल का और पब्लिक फोरम बलूचिस्तान का कि जो हमारे जो सरबराहान हैं उनका क्रेडिट है कि वो आपके लिए इस तरह का पुरकशिश प्रोग्राम लाते हैं जिसमें आपकी भलाई के लिए जो है उनमें काफ़ी ऐसे पोर्शंस रखे होते हैं, टॉपिक्स रखते हैं जो आपके लिए आने वाले दिनों में या आपकी मुश्किलात हल करने की कोशिश की जाती है। तो नाजरीन, पब्लिक फोरम बलूचिस्तान है और टेलीफोन वही हमारा जो है 08128400084, आप इस पर कॉल भी कर सकते हैं। तो नाजरीन, आज हम बात करेंगे गुज़िश्ता दिनों वफाकी हुकूमती यानी तहरीक इंसाफ ने अपने दौर हुकूमत का दूसरा सालाना बजट जो है वो पेश किया, जो 34 खरब 37 अरब खसारे का बजट था। इस बजट का कुल तखमीना 65 खरब 73 अरब रुपए है, जिसमें FBR रेवेन्यू 49 खरब 63 अरब रुपए है, जबकि गैर टैक्स शुदा रेवेन्यू 16 खरब 10 अरब रुपए रखने की तजवीज़ दी गई। तो ये काफ़ी सारे इसमें बजट्स के लिए वो रखे हुए हैं पैसे, लेकिन हम बात करेंगे उन गरीबों की कि गरीबों के लिए क्या लाया गया इसमें और गरीब की मदद के लिए क्या लाया गया। जैसे जिस तरह की एहसास प्रोग्राम के नाम पे जो है गुज़िश्ता कई महीनों से चल रहा है कि जी कोरोना वायरस और फिर लॉकडाउन और फिर लोग घरों में मैसूर और तकरीबन बलूचिस्तान में 10 लाख से ज़ायद अफराद बेरोज़गार। तो हम बलूचिस्तान की अगर बात करेंगे तो इस प्रोग्राम के तहत उन घरानों को वो पैसे नहीं मिले हैं जो हकीकी मानों में बेरोज़गारी के आलम में कसम पुरसी का शिकार है। तो नाजरीन, हमारे इस प्रोग्राम में बलूचिस्तान की बजट के ऊपर भी बात करेंगे कि बलूचिस्तान का जो बजट है वो कितना है और किस तरह होगा, तो उसके ऊपर भी बात करेंगे। तो नाजरीन, हस्ब मामूल इस प्रोग्राम में आपके अलावा मेरे साथ इस प्रोग्राम में मेहमान भी होते हैं। मेहमान है अब्दुल रहीम ज़ियारतवाल साहब, जो कि साबिका वज़ीर तालीम और साबिका पार्लिमानी लीडर पश्तूनख्वा मीरामी पार्टी। अस्सलाम वालेकुम सर। सर, आपको अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू। तो नाजरीन, बात होती है एक तरफ अगर सियासतदानों की बात होती है तो दूसरी तरफ हमारे जो यहाँ की सहाफ़ी बरादरी है, सहाफ़त जो है वो बहुत गहरी नज़र रखती है बलूचिस्तान या दीगर हमारे जो इलाके हैं वहाँ पर। और साथ में कहा जाता है कि सहाफ़त जो है वो चौथा सतून है हमारे मुल्क का, हमारे सूबे का, हमारे हुकूमतों का। तो उस हवाले से मेरे साथ रज़ा और रहमान साहब यहाँ पे मौजूद है जो कि सीनियर सहाफ़ी हैं और सदर क्वेटा प्रेस क्लब है। सर, आपको अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। मेहरबानी। तो नाजरीन, आप भी लाइव टेलीफोन कॉल के जरिए फ़ोन कर सकते हैं 08128400084, ये टेलीफोन नंबर है। लाइव आप कॉल करें और अपना मसला हमारे साथ शेयर करें और इंशाल्लाह आपकी जो आवाज़ है इस प्रोग्राम की ये क्रेडिट भी है कि आज तक हमने जितने भी प्रोग्राम्स किए हैं उनमें आपको बखूबी इल्म है कि आपके छोटे मोटे मसले ऑन द स्पॉट यहीं पे इधरी से अनाउंस हो चुके हैं कि आपका ये मसला जो है कल ही हल हो जाएगा। तो इंशाल्लाह हमारी आने वाले दिनों में भी यही कोशिश होगी कि इस प्रोग्राम के तवज्जुह से हम बलूचिस्तान के दूर दराज इलाकों में जो लोग रहते हैं और जिनकी आवाज़ जो है वो ऐवानों तक नहीं पहुंचती है, हम उनकी आवाज़ बनकर उन इलाकों के लिए काम हो जाए जो वहाँ पे महरूमी है, जैसे कि पानी की महरूमी है, बिजली की महरूमी है और दीगर ऐसे मसले मसाइल हैं जिनके ऊपर हुकूमत ने काम नहीं किए या तो हुकूमत को पता नहीं है। तो हम निशानदी करवा के, आप निशानदी करेंगे, आप फ़ोन करेंगे इस प्रोग्राम में और अपना मसला बयान करके आला हुकाम तक पहुँचाएंगे। तो आते हैं अब्दुल रहीम ज़ियारतवाल साहब के पास। सर, क्या कहेंगे, वफाकी बजट पेश हुआ गुज़िश्ता दिनों, क्या देखा गया कि बलूचिस्तान के लिए क्या खैर ख्वाही थी उसमें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आपकी टीवी
آپ کے اس ادارے کا مشکور ہوں. بجٹ جو اس مرتبہ پیش ہوا ہے، میں سیاسی پارٹی کے ایک کارکن کی حیثیت سے اس کو ہولی سولی مسترد کرتا ہوں. بجٹ کسی ملک کا میزانیہ ہے، خرچ اور آمدن کا. ابھی آپ نے خود کہا کہ 65 کھرب کی بجٹ میں جی جی 34 ارب خسارہ ہے. جی جی اٹ مینز آدھے سے زیادہ خسارہ ہے، اور خسارے کا نزلہ گرتا ہے عوام کے ڈیولپمنٹ پروجیکٹ پہ. ڈیولپمنٹ سیکٹر پہ. کسی ملازم کی تنخواہ تو آپ نہیں کاٹ سکتے. پیسے نہیں ہوں گے تو ترقیاتی کام نہیں ہوگا. جو بھی منصوبے آپ نے رکھے ہیں کسی کو خوش کرنے کے لیے آپ نے رکھ دیے ہیں، لیکن ان کو بنانے تعمیر کرنے کے لیے کم سے کم 3500 ارب قرضہ لینا پڑے گا. جب اتنا قرضہ آپ لیں گے تو آپ کی معیشت کہاں ہے؟ جابر شاہ بھائی، بات یہ ہے کہ اس مرتبہ جو جی ڈی پی ہے، صحیح، اس سے پہلے جو اہداف انہوں نے مقرر کیے تھے عمران خان صاحب کی حکومت نے وفاق میں، وہ کوئی بھی ٹارگٹ کرونا شروع ہونے سے پہلے کسی بھی ٹارگٹ کو وہ اچیو نہیں کر سکے اور آدھے سے بھی کم تھے. اور تمام اعداد و شمار یہ بتاتے ہیں بیفور کرونا جو وہ جا رہے تھے. اب تک کرونا کی آڑ میں تو ان کی جی ڈی پی 1 بتاتے تھے. اب جی ڈی پی -1.5 بتا رہے ہیں. صحیح. جب جی ڈی پی پاپولیشن ریشو سے نیچے چلا جاتا ہے تب بھی ملک کو ایگزسٹ کرنا اکنامکلی بہت مشکل ہو جاتا ہے. اب یہ منفی میں چلا گیا ہے. جب منفی میں چلا گیا ہے تو اٹ مینز یہ جو ٹیم اس حکومت کو وفاق اور صوبوں میں لائے ہیں، مسلط کیا ہے، کمپلیٹلی ناکام ہو گئے ہیں. ہم جس ملک میں رہ رہے ہیں ہمیں مکمل طور پہ ایسی حالت پہ پہنچا دیا ہے. اگر اس حالت پہ انہوں نے پہنچانا تھا، یہ ان کی دانش تھی، یہ ان کی آگاہی تھی، تو پھر بجٹوں کی کسی کے لانے کی کیا ضرورت تھی؟ اور فیس پہ کیا ہے، کیا پیش کر رہے ہیں کس کے سامنے، اور اندر کام کیا ہو رہا ہے؟ جابر شاہ بھائی، مسئلہ سنجیدہ ہے، بہت سیریس ہے، اور وہ اس بنیاد پہ کہ یہ ملک فوج کے لیے نہیں ہے، یہ فوج ملک کے لیے ہے. اس فارمولے پہ اگر آ جائیں گے تو معاملات چل پڑیں گے. ٹھیک ہے سر، ایک کال لے لیتے ہیں، اور ایک کال لے لیتے ہیں کیونکہ پبلک فورم میں عوام کو بھی حصہ دینا چاہیے اس پہ. السلام علیکم جی، کون صاحب اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ السلام علیکم، میں قلعہ سرفلا سے حیات اللہ خان بات کر رہا ہوں. جاوید صاحب صاحب، حیات اللہ صاحب کیا کہیں گے؟ آپ کے مہمانوں کو بھی میری طرف سے سلام دیا. وعلیکم السلام. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو یہ موجودہ بجٹ جو 20 اور 21 کا جو بجٹ پاس ہوا ہے، جی جی، یہ غریبوں کے لیے غریبوں کا دشمن بجٹ ہے اور عوام اس کو بالکل مسترد کرتے ہیں. غریب ملازمین اور غریب پینشنر جو گھر کا گزارا بسر کرتا ہے، ابھی یہ بچے اسکولوں سے نکالیں گے، ہوٹلوں اور دکانوں میں مزدوری کے لیے بھیج دیں گے. یہ حکومت کا یہ جو رویہ ہے یہ غریب عوام کے ساتھ بالکل ظلمانہ ہے. اور فیڈرل سیکرٹری ڈی ایم جی گروپ جوڈیشری کے اعلیٰ ججوں کا تو وہ سے بھی 12 لاکھ روپے تنخواہ ہے. جو غریب ملازمین ہیں ان کے لیے کچھ نہیں ہوا. ٹھیک، شکریہ جی. رضا الرحمان صاحب کیا کہیں گے؟ سر جس طرح کے انہوں کے، اور اس وقت ملازمین بھی سراپا احتجاج ہے اور وہ ناراض ہیں حکومت سے کہ ایک طرف تو یہ عالم ہے کرونا اور دوسری جانب جو ہے مہنگائی جو ہے وہ اتنی بڑھ چکی ہے. پیٹرول سستا ہونے سے ہمیں عوام کو کوئی فائدہ نہیں ہوا، جبکہ شارٹ ہے، اور وہی چیزیں جو 100 روپے کی مل رہی تھی خوراکی اشیاء وہ ابھی 200 کی مل رہی، کیونکہ وہ ان کا کہنا ہے ڈیلرز کا کہ جی پیٹرول نہیں ہے، گاڑیاں نہیں آ رہے، ڈیزل نہیں ہے، تو جب ٹرکس نہیں آتے ہیں تو ہم کہاں سے لے آئیں؟ تو چیزیں بھی مہنگی ہو گئی. تو کیا اس سچویشن کس نظر سے دیکھ رہے ہیں، اور اوپر سے وفاقی بجٹ؟ شکریہ جابر صاحب.
जिस तरह ज़ियारत वाल साहब ने फरमाया और एक मुख्तसर सा उसका जो बजट है वफाकी उसका उन्होंने एक नक्शा खींचा है। जी देखें, बात यह है कि आपने हमेशा जब भी बजट आया है, ज़ियारत वाल साहब भी रहे गवर्नमेंट में, इनको भी इसका अंदाज़ा है और पता भी है कि हमेशा से हमने बजट का वफाकी हो या सूबाई हो, हमने उसके अंदर सेहत को और तालीम को हमेशा हदफ में रखा और तवज्जो दी और बजट का बहुत सा हिस्सा उस पर किया। लेकिन आपने उसका देखा हशर देखा है कि अभी जब ये कोरोना आया तो हमारा सेहत का जो शोबा था उसके हवाले से जो चीज़ें सामने आई, चेहरा एक निकल आया कि कहाँ गया वो पैसा जो इसके ऊपर इतना लगाया जाता था। आपके इस्लामाबाद जैसे उसमें शहर में जो कि आपका मुल्क का दारुल खिलाफा है, वहाँ पर वेंटिलेटर तक नहीं थे लोगों के लिए, ठीक है। तो किस तरीके से ये चीज़ें की गई, आज भी सेहत के हवाले से बहुत सी चीज़ें हैं। फिर आप देखें कि पूरे इसमें हमने पिछला बजट जो है वो गैस पर, बिजली पर, जो कि आवाम के लिए एक इस्तेमाल के लिए चीज़ है होती हैं, उसके ऊपर टैक्स लगा के कहाँ से कहाँ तक ले नाक में दम करवाया, ठीक है जी। और पूरा साल जो हमारे मुलाजमीन होते हैं, सरकारी मुलाजमीन, वो इसी बजट का इंतज़ार करते हैं कि उनका कोई ना कोई इसमें जो अगला तनख्वाह बढ़ जाएगी, कोई अलाउंस बढ़ जाएगा, कुछ वो होगा। तो जो मौजूदा सूरत हाल में आपके अभी वफाकी बजट में हुआ, उसमें कोई भी इस किस्म का इक़दाम ना उठाकर हुकूमत ने एक ऐसी अपनी हुकूमती और अवामी उसके हवाले से वो कर लिया है कि उसका चेहरा सामने आ गया कि ये अवामी हुकूमत है। इससे पहले वज़ीर आज़म इमरान ख़ान इस हवाले से आपके सामने तकारीर करते थे, वो खड़े होके लोगों को कहा करते थे कि जनाब आपके बिजली का बिल ज़्यादा आ जाए, गैस का बिल ज़्यादा आ जाए, जला दें, फाड़ दें। सही, ठीक है। आज आप क्या कर रहे हैं? आपकी हुकूमत आई है तो आपने क्या, लोग कहते हैं, इसीलिए ज़ियारत वाल साहब क्योंकि एक सियासी उस हवाले से भी देखते हैं, क्योंकि इनका भी आवाम के तक रसाई है, तो लोग कहते हैं IMF ने ये बजट बनाया है। ठीक सर, उसी इलाके से कॉल है जहां पर धरनी हुआ करते थे, बांगड़ी हुआ करते थे, उसी शहर खूबसूरत शहर इस्लामाबाद से हमें कॉल है। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर, इस्लामाबाद से राना मुश्ताक साहब, कैसे हैं आप? सर शुक्र, आप ठीक है सर, खैरियत है? शुक्र अल्लाह। सर क्या कहेंगे, वो जो इस्लामाबाद में बांगड़े हुआ करते थे कि गैस के बिल जो है अगर ज्यादा आए या बिजली की ज्यादा आ जाए तो उसको जला दिया जाए, तो आप क्या देख रहे हैं? सर इन्होंने तो बिल जलाए ना ही, वो जब जलाने का वक्त था इन्होंने बिल जलाए के, इन्होंने क्या क्या किया था इस हुकूमत ने, जो अभी हुकूमत बनी हुई है इसमें क्या क्या किया था हमारे मुल्क से पहले, जब ये हुकूमत में नहीं अपोजिशन में थे तो ये सब कुछ जलाते थे। तो इन्होंने बजट जो बनाया है अभी, ये IMF से बनाया है, इनका अपना बजट नहीं है, ये गरीबों का बजट नहीं है, ये बजट उन्होंने बाहर से बना कर लाया। इन्होंने गरीबों पर जुल्म किया, ना इन्होंने तनख्वाह, गरीबों की तनख्वाह बढ़ाई है। ठीक है जी सर, तनख्वाह इन्होंने बढ़ाई नहीं है, गरीबों की जुल्म किया। देखें पीपल पार्टी की हुकूमत वाहिद हुकूमत थी, यकीन करो जिन्होंने 50% ना तनख्वाह बढ़ाई है गरीबों की। ठीक है जी, शुक्रिया जी राना मुश्ताक साहब इस्लामाबाद से। सर अब्दुल्ला ज़ियारत वाल साहब क्या कहेंगे? सर जिस तरह के ये सर ने कहा कि जी IMF ने या किसी और ने इसको ये बजट बना के दिया, खुद अपना नहीं है। जाबिर शाह साहब, बात ये नहीं है कि ये किसने बनाया है, किस तरीके से बनाया है। एक मुल्क की हैसियत से जो यार दावे कर रहा था, एक भी वादा और उसका दावा उसने पूरा नहीं किया है। सही। क्या एक सियासतदान की हैसियत से जो वो कह रहा था और उसको ये नॉलेज नहीं थी, क्या ये इसकी अहलियत रखता है कि वो मुल्क का वज़ीर आज़म हो? नेवर। अगर उसको मालूमात नहीं थे या जिन लोगों ने उनको उठाया था, जो लोग उनको ज़ुबान दे रहे थे, तो क्या आज एक रिसवाई
اور زرتوال صاحب ساری ناکامی- باتیں چھوڑ دیں یہ اپنی جگہ پر میں آپ مجھے کو ذرا یہ بتاتا ہوں۔ بتائیں سر آپ حکومت میں رہ چکے اندرونی حالات کا آپ کو بخوبی علم ہے ہمارے پاس یہاں پہ معدنیات میں سونا بھی ہے چاندی بھی ہے سب کچھ موجود ہے اس کے باوجود ہم وفاق کے تھرلے لگ رہے ہیں منت کرنا ہے جی کہہ رہے ہیں کہ جی کال بھی ہے کال بھی لے لیتے ہیں السلام علیکم جی السلام علیکم سر جی کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں سر میں دوست محمد خان بول رہا ہوں خانے وال سے جی سر کیا کہیں گے بڑی سر خوشی ہے آپ نے پروگرام سے سر میں ریکویسٹ کروں گا کہ یہ جو ریٹائرڈ لوگ ہیں نا ہم لوگ میں بھی ریٹائرڈ میں شامل ہوں آرمی تو میں جی اور 60 سال کی عمر زیادہ ہو گئی ہے ہاں ابھی ہم کسی قابل نہیں ہیں صحیح ابھی اسی امید سے بیٹھے ہوتے ہیں کہ سال کے بعد 400 500 1000 2000 مل جائے گا صحیح تو گھر کا جو ہے خرچہ پانی چلتا رہے گا ایک بات سر میں آپ کا ٹائم ضائع کروں اور بتاؤں کہ جو دیہاتوں کا ماحول ہے نا وہ شہر سے الگ ہے ٹھیک ابھی یہ بڑے لوگ بیٹھے ہیں آفسوں میں اے سیوں میں دیہات میں پھریں تو ان کو پتہ چلے کہ کیسے چنے چبوائے جاتے ہیں ٹھیک یہ بیٹھے ہیں شہروں میں دیہاتوں میں اتنی غربت ہو گئی ہے کہ میں آپ کو کیا بتاؤں رونا آتا ہے بچہ 2 روپے کی چیز نہیں لے سکتا ماں کے ساتھ لڑتا ہے سارا دن وہ کہتی ہے میں کہاں سے دوں وہ بد دعائیں دے رہے ہیں لہٰذا آپ کے پروگرام کے توسط سے میں سینئر حضرات سے التجا کرتا ہوں خاص کر وزیر خزانہ سے اور جنہوں نے بجٹ پیش کیا ہے کہ کم از کم جو 60 سال کے اوپر بزرگ ہیں کرونا کے لیے تو آپ بچے دے کے نکال رہے ہیں ان کو جی گھر میں رہنے دیں لیکن یہ سوچیں کہ ان کی پینشن کا کیا ہوگا بھائی یہ لوگ کدھر جائیں صحیح میں امید کرتا ہوں کہ جو ہے آپ یہ میری بات ہو یہ سینئر حضرات سن رہے ہوں گے آپ ان کو پہنچائیں گے جی آپ کی یہ بات پہنچ گئی بھائی آپ کی یہ بات جو ہے انشاءاللہ تعالی اللہ کے فضل سے یہ آپ کی بات جو ہے ایوانوں تک پہنچ چکی ہوگی اللہ حکام تک وہ پروگرام ضرور دیکھتے ہیں کیونکہ بلوچستان کا پروگرام ہے اور بلوچستان کو لوگ جو ہے نا باہر جو پنجاب اور سندھ میں بیٹھے ہوتے ہیں وہ بخوبی اس کو دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ ایسے کیا مسئلے اگر دیکھ رہے ہوتے تو ہمارے پاس اتنے بڑے مسائل نہ ہوتے اگر اس کو حل کرنے میں وہ مدد کرتے سر آپ کی طرف آتے وہ سوال میرا پورا نہیں ہوا کہ ہمارے پاس تو سونا تانبا ہر چیز موجود ہے اس کے باوجود ہم ہر سال جو ہے اسلام آباد کی منت زاری کیوں کرتے ہیں وفا کی ایسی کون سی کمزوری ہے ہمارے پاس ہم کوئی منت سماجت نہیں کر رہے ہیں وفاقی بجٹ میں جو ہمارا شیئر ہے جی ملک سب کا ہے نا صحیح اس میں اس صوبے کا بھی شیئر ہے ٹھیک ہے 4 بھائیوں کا ہے 5 بھائیوں کا ہے تو وہ مشترک جن کا بھی ہے صحیح ہمارا وہاں شیئر ہے صحیح وہ شیئر ہمیں نہیں مل رہا ہے صحیح اب وہ شیئر جتنا وہاں سے ہمیں مل جاتا ہے پھر ہم پشتون کو کچھ بھی نہیں ملتا ابھی جو بجٹ پیش ہوا ہے اس میں بھی 5 یا 7% حصہ پشتون علاقوں میں 7 یا 5% سے زیادہ حصہ نہیں ہے 5 سے 7 تک صحیح اعداد شمار نکال کے پھر آپ کو بتا دوں گا ایک تو یہ مسئلہ ہے دوسری بات یہ ہے ہم منت سماجت نہیں کر رہے ہیں اگر ہم اس فیڈریشن کا حصہ ہے تو ہمارا وہاں حصہ ہے اور وہ حصہ ہم مانگ رہے ہیں ایسا نہیں ہے کہ ہم ان سے بھیک مانگ رہے ہیں کوئی ہمیں بھیک نہ دیں ہمیں اپنا حصہ دیں نمبر 1 دوسری بات یہ ہے کہ جو آداب مقرر کیے جاتے ہیں ریاست کی ڈیوٹی یہ ہوتی ہے کہ وہ آمدنی جس ذریعے سے انہوں نے وہ پیسے لانے ہوتے ہیں وہ آمدنی اور اس کے ادارے وہ اس پہ صحیح طریقے سے کام کریں اگر وہ ناکام ہے اسٹیٹ ناکام ہے وہ ٹیکس کلیکٹ کرنے میں تو اس کے معنی یہ ہے کہ آپ اس کے چلانے کے قابل ہی نہیں ہیں آپ اندازوں پہ یہ کام تو نہیں کر سکتے ہیں آپ کے پاس ٹھوس فیگرز ہوں گے اور ان ٹھوس فیگرز کی بنیاد پہ آپ بات کریں گے اور ٹھوس فیگر کی بنیاد پہ اپنا منصوبہ بندی رکھیں گے تو یہاں پہ صورتحال مفروضوں پہ ہے ایڈاکزم پہ ہے مفروض ایڈاکزم 4 سال پہلے جو کچھ آپ ڈی چوک میں کہہ رہے تھے صرف 4 سال گزرے ہیں 4 سال کے بعد وہ سب کچھ تمام سامنے آ رہا ہے کہ عوام کے سامنے آ گیا ہے اور آپ کا اصل چہرہ معلوم ہو گیا ہے ڈی چوک میں آپ کو کون لائے تھے اور اس منصب
تک آپ کو کس نے پہنچایا؟ اب صرف یہ نہیں، جو ان کو پہنچا چکے ہیں وہ بھی پچھتاوے میں ہیں، اور جو یہ کہہ رہا تھا وہ کچھ بھی نہیں ہے، نہ کوئی ان کو پوچھتا ہے۔ یہ اس معنی میں صرف ایک فکرے میں ایک کال لے لیتے ہیں موبائل پہ، اور ویسے بھی عمران خان صاحب کا حکومت ہے، کال مہنگی پڑ رہی ہے۔ ایک فکرے میں یہ مکمل طور پہ ناکام ہے۔ جی اچھی سے اچھی بات یہ ہے اس ملک کے لیے، سب کے لیے دانشمندی کی بات یہ ہے کہ استعفیٰ دے دے کہ بابا میں ناکام ہو گیا ہوں، میں گیا، کرونا مرونا کو چھوڑ دو، ساری مصیبتیں ہماری گلے، یہ ہماری جان چھوڑ دے، بس استعفیٰ دے دے۔ یعنی وہ پشتو میں کہتے ہیں کہ جی پٹو تسانڈور کھزا زا۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام۔ زینب مینگل صاحبہ کوئٹہ سے، کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک، شکر ہے، آپ کیسے ہو سر؟ خیریت سے، ٹھیک ٹھاک؟ کیا کہیں گی زینب مینگل صاحبہ ہمارے پبلک فورم بلوچستان؟ بہت اچھا پروگرام ہے، لیکن مسئلہ ہے کہ مجھے یہ لگتا ہے کہ کیونکہ چینل والا بھی ابھی کنفیوز ہو گیا، کبھی پیر کو، کبھی منگل کو، کبھی اتوار کو۔ برائے مہربانی ایک دن کے لیے پروگرام کا دن رکھو کہ ہم لوگ دیکھ سکتے۔ ابھی اچانک ہم لوگوں نے ٹی وی آن کیا کہ پبلک فورم چل رہی ہے۔ ایک کیا مذاق ہے بلوچستان والا لوگوں کے ساتھ کے اوپر۔ بلوچستان پہلے سے پسماندہ ہے، اس لیے کچھ سارے پسماندگی کے شکار ان کو ذمہ دار ہے۔ اور دوسری بات ہے، پروگرام کا ٹائم ایک دن ہونا چاہیے، جمعے کو، اتوار کو، جس دن بھی ہو، بس چینج نہیں ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، یہ آپ کی آواز ہے، یا ہمارے جو ادارے کے جو اعلیٰ حکام ہیں ان تک یہ آواز پہنچ گئی۔ انشاءاللہ یہ پروگرام اسی دن ہوگا اور اسی ٹائم پہ ہوگا، 8:30 بجے ہر اتوار کو 8:30 بجے رات کو یہ پروگرام نشر ہوگا۔ اسی ٹائم پہ آپ لوگ دیکھ لیجئے گا انشاءاللہ۔ یہ آپ کی جو آواز ہے، آپ کا جو یہ وہ تھا درخواست، یہ پہنچ گئی ہے ہمارے ادارے کے جو اعلیٰ حکام وہاں تک پہنچ گئی۔ کیا کہیں گی بجٹ کے حوالے سے؟ نہیں کریں گی انشاءاللہ۔ جی دوسرا ہے کہ عوام دشمن بجٹ پیش ہوا ہے، غریبوں کو کیا ریلیف ملے گا؟ مہنگائی اتنا زیادہ، گیس کا بل، بجلی کا، پانی، سب کچھ مہنگا ہے، اور جو بیچارہ تنخواہ دار ہے ان کو کوئی وہ نہیں ملا ہے۔ بلوچستان کا جو ترقیاتی کام ہے ان کو تو ہم لوگوں نے دیکھا نہیں ہے۔ باقی بڑے مہربانی کرے، بلوچستان حکومت بھی ناکام ہے، عمران خان کی حکومت بھی ناکام ہے، ہم لوگوں کو پسند نہیں ہے، بس استعفیٰ دینا چاہیے۔ ابھی 2 مہینے کا بل ہم لوگوں نے جمع نہیں کیا، 15,000 ہے۔ ابھی غریب ہم لوگ کیا کریں؟ ایک تو لاک ڈاؤن ہے، بے روزگاری ہے، اوپر سے اتنا بل بیچتے، ابھی ہم لوگ کھانے پینے کے لیے بھی پریشان ہو گیا۔ صحیح ہے۔ اگر بجٹ میں غریبوں کو کچھ ریلیف ملے تو بہتر ہے، اگر نہیں ملتا تو کیا بجٹ کا ہے؟ ہم لوگ سال انتظار کرتے ہیں کہ مہنگا ہو، گیس، بجلی، راشن، سب کچھ مہنگا ہو، تو کیا فائدہ ہوئے گا غریبوں کے لیے؟ ٹھیک ہے جی، شکریہ زینب مینگل صاحبہ۔ زینب مینگل صاحبہ، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پہلے سوال کا جو آپ نے جو کہا کہ جی میری ایک درخواست ہے کہ یہ پروگرام انشاءاللہ آپ کی آواز جو ہے ہمارے ادارے کے اعلیٰ حکام تک پہنچ گئی ہے۔ انشاءاللہ اس کے اوپر وہ کوئی نیا عمل نکالیں گے۔ یہ پروگرام اسی دن ہے، ابھی اتوار کے دن ہے 8:30 بجے۔ تو ناظرین، ٹاپک جو ہے ہمارا ہے بجٹ کے حوالے سے، بلوچستان اور وفاقی حکومت کے حوالے سے۔ بلوچستان حکومت نے آئندہ مالی سال 2020-2021 کی بجٹ کی تیاریاں تیز کر دی گئی۔ اور دوسری جانب اب لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک کے بعد آتے ہیں بلوچستان کے اوپر بات کرتے ہیں، لیکن بریک کے بعد۔ بیک ناظرین، پبلک فورم بلوچستان میں آپ لوگوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ میرے ساتھ مہمان بھی موجود ہے، عبدالرحیم زیارتوال سابقہ صوبائی وزیر ہیں، وزیر تعلیم، و سابقہ پارلیمانی لیڈر پشتونخوا ملوی پارٹی، اور ساتھ میں رضا الرحمان صاحب بیٹھے ہوئے سینئر جرنلسٹ ہیں، اور ساتھ میں ہمارے کوئٹہ پریس کلب کے صدر بھی ہیں۔ تو ناظرین، بات ہو رہی ہے بجٹ کے حوالے سے، وفاقی بجٹ کے حوالے سے بات ہوگی۔ اب اگر ہم بلوچستان کے اوپر نظر ڈالیں تو بلوچستان حکومت نے آئندہ مالی سال 2020 اور 2021 کے بجٹ کی تیاریاں جو ہے وہ تیز کی ہوئی ہیں، جبکہ صوبائی بجٹ جو ہے وہ صوبائی وزیر جو محکمہ خزانہ ہے ان کے مطابق 18 جون کو پیش کیا جائے گا۔ اللہ کرے کہ 18 جون کو پیش ہو، اور بجٹ کا مجموعی حجم جو ہے وہ 340 ارب روپے سے زائد ہے، جس میں غیر ترقیاتی بجٹ 320 ارب روپے اور ترقیاتی بجٹ کے لیے صرف 110 ارب روپے مختص کی جانے کی تجویز بھی دی گئی ہے۔
اور کرونا وائرس کی جو وبا ہے اس کی باعث آئندہ مالی سال کے بجٹ میں صحت کے شعبے میں سب سے زیادہ رقم مختص کی جائے گی، جس میں وبائی امراض کے حوالے سے 3 سالہ منصوبے کے لیے 12 ارب روپے مختص کیے جائیں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ صوبائی بجٹ میں حکومت کی دوسری ترجیح جو ہے وہ تعلیم کی ہوگی، جس کے لیے 70 ارب روپے سے زائد رقم مختص کی جائے گی۔ آئندہ مالی سال کے بجٹ میں غربت کے خاتمے کے لیے 5 سے 6 لاکھ نوجوانوں کو روزگار کے لیے، کاروبار کے لیے آسان شرائط پر قرضہ دیں گے، اور اپنا گھر کے نام سے بے گھر افراد کو مکان بنانے کے لیے قرضہ کی فراہمی کے لیے وزیر اعلیٰ بلوچستان کے خصوصی جو منصوبے ہیں اس میں یہ شامل کیے جا رہے ہیں۔ آئندہ مالی سال کے بجٹ میں 5000 نئی اسامیوں کا اعلان بھی متوقع ہے کہ کیا جائے گا، جبکہ صوبائی ملازمین کی تنخواہ میں وفاق کی طرز عمل کا اللہ عمل ہوگا کہ وفاق نے جو کر دیا تو ظاہر ہے ہمارا صوبہ بھی کرے گا نا۔ تو اس کے علاوہ جو ہے کرونا وائرس کے باعث رواں سال ٹیکس کی وصولی نہ ہونے کی وجہ سے آئندہ مالی سال بلوچستان کا جو بجٹ خسارہ بجٹ ہے وہ 70 ارب روپے سے زائد ہوگا۔ تو یقیناً بلوچستان کی مالی سال 2020-2021 کا بجٹ مجموعی حجم 340 ارب روپے ہے، جبکہ اس کے برعکس اگر ہم دیکھیں پنجاب کی بجٹ کا مجموعی حجم جو پنجاب میں پیش کیا جائے گا وہاں پر 22 ارب 40 ارب روپے ہوگا بجٹ، اور ان کا بھی اسی طرح طرز عمل ہے کہ پینشنئرز اور ساتھ میں جو تنخواہ دار طبقہ ہے اس کو کچھ نہیں، وہ اپنی تنخواہ پہ ہی گزارا کر لے۔ تو آتے ہیں زیارت وال صاحب، بلکہ رضا الرحمان صاحب کی طرف آتا ہوں۔ سر، یہاں پر ایک بات آئی ہے کہ آئندہ مالی سال کی بجٹ میں جو گھر ہے اپنا گھر کے نام سے، تو آج تک تو صوبائی حکومت نے صحافیوں کو گھر فراہم نہیں کیے، تو یہ دوسرے عوام کو کیا فراہم کریں گے؟ دیکھیں، یہ تو حکومت کی طرف سے مختلف چیزیں، ابھی آپ نے خود ہی بتایا ہے کہ تقریباً جو چیزیں جو خبریں آ رہی ہیں اس میں ایک تو خسارے کی بات آپ نے کی ہے، اور دوسرا آپ نے اس میں یہ بھی کہا ہے کہ جو وہ ہوگا اس میں زیادہ، میں نے پہلے جیسے کہا تھا تعلیم اور صحت کو فوقیت دیں گے۔ اب جب سے یہ کرونا آیا اور پھر ٹیکسوں کی بھی بات ہوئی کہ کلیکشن نہیں ہوئی ہے، بلوچستان کا بجٹ جب بھی بنا ہے اس میں زیادہ تر معاونت جو رہی ہے وہ ٹیکس کا جو ہمارے 2 بارڈر ہے، تفتان بارڈر اور افغان بارڈر، یہ بند ہے۔ آپ کے پاس ٹیکس کا جو ہدف تھا وہ تو اس میں کامیاب نہیں ہوئی، تو میں نہیں سمجھتا کہ اپنا گھر یا دوسری اسکیمات اس کے اوپر وہ کام ہو سکے گا اور لوگوں کو۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ روزگار کے حوالے سے تو بہت عرصے سے بات چل رہی ہے، 26,000 سے لے کر آج 5,000 مزید وہ ہوں گی، تو میرا خیال ہے کہ یہ 30 تک تو جائے گا۔ یہاں حکومت پوزیشن اس میں ہے کہ وہ لوگوں کی تنخواہیں نہیں بڑھا سکی ابھی، اور نہ بڑھائے گی اسی طرز پہ جیسے ہر جگہ پر یہی ہوگا۔ جب آپ نے سرکاری ملازمین کی تنخواہیں نہیں بڑھائیں اور وہ نہیں کیا، اور مزید کو کیسے آپ بھرتی کریں گے، کس طرح سے اس کو مینیج کیا جائے گا؟ اور 5 سے 6 لاکھ نوجوانوں کو جو ہے وہ قرضی بھی دیں گے کہ قرضے، اور بات قرضہ جو ہے اس کی آپ لمٹ دیکھ لیں، وہ میرا خیال ہے 1 لاکھ تک ہے، اس قسم کا وہ ہے، اس میں کیا کاروبار ہو سکتا ہے؟ ٹھیک، تو سر ایک کال بھی لیتے ہیں، شاید ہو سکتا ہے کہ ایسے کوئی سوال ہمیں مل جائے جس کے اوپر ہم بات کر سکیں۔ جی السلام علیکم، جی کون صاحب اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جاوید شاہ بھائی، میں زمان ملاخیل صاحب، سر آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ بہت مہربانی، زیارت وال صاحب کو میرا بہت سلام، اور ہمارے بڑے معزز صحافی ہیں رضا الرحمان صاحب، میرے بڑے اچھے دوست بھی ہیں، ان کو بھی میرا بہت بہت سلام۔ وفاقی بجٹ کے اندر جو سب سے زیارت وال صاحب کی توجہ کے لیے اور رضا الرحمان، جو سب سے بڑی زیادتی کی گئی اس پاکستان کے عوام کے ساتھ، ہمارا جو ایک ترقیاتی فنڈ ہوتا ہے، زیارت وال صاحب ذرا غور کریں، یہ ترقیاتی فنڈ جو ہے یہ گروتھ انجن ہوتا ہے، اکنامکس کے زبان میں اس کو کہتے ہیں، یہ گروتھ انجن ہوتا ہے۔ اگر یہ ترقیاتی بجٹ جو ہے اس پہ کٹ لگا دیا جائے تو ترقیاتی عمل ملک کے اندر اکنامک ایکٹیویٹیز جو ہوتی ہیں یہ کم ہو جاتی ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ پچھلی دفعہ بھی جو ترقیاتی بجٹ تھا فیڈرل گورنمنٹ کا وہ لیپس ہو گیا، بہت سی جگہوں کے اوپر منصوبے جو ہے وہ حکومت کی نااہلی کی وجہ سے نہیں مکمل ہو سکے، لیکن اس مرتبہ جو انہوں نے میگا پروجیکٹ رکھے ہیں، میرا کل بھی یہ سوال تھا کہ جناب بلوچستان کے لیے آپ نے کوئی میگا پروجیکٹ اس فیڈرل بجٹ میں، ترقیاتی بجٹ میں نہیں رکھا۔ آپ نے اسلام آباد کے لیے، لاہور کے لیے، آپ نے کراچی کے لیے خاص طور کے اوپر رکھا ہے، لیکن ہمارے یہاں آپ نے کوئی نہیں رکھا۔
تو اگر ترقیاتی بجٹ کے اوپر کمی کر دی جائے گی, اس کے اوپر کٹ لگا دیا جائے گا اور اس کو یوٹیلائز نہیں کیا جائے گا, ایک طرف آپ کنسٹرکشن انڈسٹری کو جو ہے وہ ایگزیمپشن دے رہے ہیں, اس کو انسینٹیوز دے رہے ہیں, لیکن اگر ترقیاتی بجٹ جو ہے اس کے اوپر جو ہے آپ کٹ لگائیں گے تو اکنامک ایکٹیویٹیز کیسے ہو سکتی ہے؟ ان کے جو فائنینشیل مینیجرز ہیں, جو مشیران باہر سے امپورٹ کیے گئے ہیں, کیا ان کو اس بات کی سمجھ نہیں ہے کہ ملک میں جو اکنامک جو معاشی سرگرمیاں ہوتی ہیں وہ صرف ترقیاتی بجٹ کی وجہ سے ہوتی ہے؟ ہیومن ڈیولپمنٹ کے پروگرام کے لیے اس بجٹ کے اندر جو ہے وہ کوئی بھی ایک فنڈ میں اس میں, اور ہائر ایجوکیشن کے لیے سب سے بڑی بات جو میں اس وقت رضا الرحمان صاحب کے سامنے اور زیارت اقبال صاحب کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں, ہائر ایجوکیشن کے لیے جو فنڈ ہے اس کو بھی کٹ کر دیا گیا ہے. تو ایک طرف جو ہے وہ یہ تعلیم کے لیے, تعلیم کے فروغ کے لیے سب سے افسوسناک بات یہ ہے کہ ہائر ایجوکیشن کا فنڈ جو ہے, جو اس کی گرانٹس تھی اس میں کمی کی گئی ہے, اور کل ہائر ایجوکیشن کمیشن نے اس کے اوپر بہت احتجاج کیا ہے. میں یہ چاہتا ہوں کہ اس کے اوپر بات کی جائے تو پھر اس بجٹ کو ویلفیئر بجٹ جو ہے وہ کیسے کہا جا سکتا ہے؟ اور ٹریڈ ڈیفیسٹ جو ہے یعنی تجارتی خسارہ اگر کسی ملک کے اندر برقرار رہتا ہے, ایکسپورٹ اس کی کم ہو جاتی ہیں اور امپورٹ اس کی جو ہے وہ زیادہ ہو جاتی ہیں, تو وہ بجٹ جو ہے اس کے اندر جو ہے وہ یہ ٹریڈ ڈیفیسٹ جو ہے اس کو ختم کرنے کے لیے اس حکومت نے کیا کیا ہے؟ میں چاہتا ہوں اس کے اوپر جو ہے وہ ذرا تفصیل سے بات کی جائے کہ جناب آپ نے پی ڈی ایس پی یعنی وہ جو ترقیاتی فنڈ ہے اس میں کمی کر کے آپ نے اس ملک کو کیا دیا؟ بڑی مہربانی نوازش. زمان ملاخیل صاحب, سر آپ کی جانب آئیں گے. جس طرح زمان ملاخیل صاحب نے جو باتیں کی ترقیاتی فنڈز کے حوالے سے اور دیگر ہائر ایجوکیشن وغیرہ کے اوپر بات کی, کیا کہیں گے سر؟ جابر شاہ صاحب بنیادی طور پہ جو بات زمان صاحب کہہ رہے تھے, میں نے ایک فکرے میں کہا یہ کہ خسارے کا جو بجٹ ہوا کرتا ہے اس کا نزلہ ترقیاتی بجٹ پہ ہی گرتا ہے. صحیح. جب ترقیاتی بجٹ, جب آپ کے پاس پیسے ہی نہیں ہے تو آپ کیا کر سکیں گے؟ دوسری بات یہ ہے کہ وفاق کا جو بجٹ ہے پھر خصوصاً ہائر ایجوکیشن کے حوالے سے, اس میں وہ جس طریقے سے جا رہے تھے ہائر ایجوکیشن کے حوالے سے, ایک تو یہ ہے کہ 18ویں ترمیم ہوئی ہے, اور 18ویں ترمیم کے بعد جو سبجیکٹ صوبوں کو چلے گئے ہیں, اب ہمیں وہاں بات وہ کرتے تھے کہ آپ اپنی پروونشل ایچ ایس سی بنائیں لیکن اس کو فنڈ آپ لوگ خود دیں اپنی صوبائی بجٹ سے, اور اگر وہ اپنی نہیں بناؤ گے تو وفاق پھر آپ کیسا جب آپ جائیں گے یہ بھیک مانگنے والے, یہ فلانے والے آئے ہیں. بابا ہمارا حصہ ہے, ہمارا شیئر ہے ہر حوالے سے, لیکن وہ ان چیزوں پہ نہیں جاتے تھے. اب ہائر ایجوکیشن کی فنڈ جب آپ نے کاٹ دی ہے تو اٹ مینز آپ اسمبلی میں مٹا خان جیسے دوستوں کو لائیں گے, موسٹ ویلکم, ان کو لائیں, پاکستان کے معاملات سدھر جائیں گے بریگیڈیئر صاحبوں کی پارٹیز کے توسط سے. اور آپ جو صوبے کے حوالے سے آپ کے صوبے کے اگر بات کروں نا, صوبے کا کہتا ہے کہ جی اگر ایسا ہو گیا ٹھیک ہے, کہتے ترقیاتی بجٹ میں جو غیر ترقیاتی جو بجٹ ہے ٹھیک ہے وہ 320 ارب روپے, اور غیر ترقیاتی جو بجٹ کے لیے صرف 110 ارب جو رکھے ہوئے ہیں. اب اگر ہم دیکھیں غیر ترقیاتی بجٹ کتنا, غیر ترقیاتی بجٹ 320 ہے, 320 اور ترقیاتی بجٹ کے لیے صرف 110 رکھے, جو یہاں پہ ٹوٹ ہوگا واپس اسی کے اوپر. اب جیسے کہ آپ شہر کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں, ایک دفعہ انہوں نے پول لگائے سڑکوں کے کنارے, ٹھیک ہے, وہ پول بھی لگ گئے, اور ابھی جو ہے اس کے اندر سے مٹی ہٹا کے وہ پول جو ہے نا اس کو پھر اکاڑ کے وہاں پہ ٹائلز لگائے جا رہے ہیں. تو یہ کہاں کا, یہ کیا کر کے آ رہے ہیں؟ جابر شاہ صاحب, کسی بھی حکومت کی منصوبہ بندی ایک پلان ہوا کرتا ہے, اور پلاننگ ڈیولپمنٹ کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ تمام چیزوں کو ٹھیک کرے. اب بات یہ ہے کہ ہم سے پہلے وفاق میں جو گورنمنٹ تھی, جب ان کے حوالے ہوا تھا, انہوں نے جی ڈی پی تقریباً 5 تک پہنچایا تھا. اب جی ڈی پی منفی میں چلا گیا ہے. اب گالیاں اس کو دی جا رہی ہے, اور کام جس کے ہاتھوں یہ ہوا ہے اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اور آپ کی جو میڈیا ہے, اور میڈیا سارا اس پہ لگا ہوا ہے کہ غلط آدمی کی دفاع کرے
اور جس نے ٹھیک کام کیا تھا اس کو کنڈم کرے. اب جب یہ صورتحال جاری ہو, یہاں پہ بھی یہ کیا منصوبہ بندی ہے, ان کے پاس کیا ہے؟ آن گوئنگ جو ہمارے اسکیمات ہیں ان پہ تھوڑا بہت کام جاری ہے, یہ جو دعوے کر رہے ہیں یہ تمام منصوبے وفاقی بجٹ میں ہمارے منظور شدہ منصوبے تھے. اس کے علاوہ یہ کچھ نہیں کر سکے. صوبائی بجٹ میں 2 سال میں کسی بھی ضلع میں 2 سال میں کسی بھی ضلع میں, میں آپ کو تھوڑا سا سمجھاؤں. اب ہماری حکومت کیا کرنی جا رہی ہے, صوبائی حکومت, باخبر ذرائع سے معلوم ہوا ہے کہ غیر ترقیاتی بجٹ کے لیے یہ 320 ارب روپے جو ہے یہ غیر ترقیاتی فنڈ میں رکھے جائیں گے, اور ترقیاتی جو بجٹ ہے وہ صرف 110 ہوگا. دیکھو وہ اب کیا ہوگا یہ 110 جس طریقے سے وہ رکھیں گے 70 ارب کی جو خسارہ ہے, ہاں تو خسارے کے معنی یہ ہیں کہ آپ کے پاس یہ پیسے نہیں ہے. بمشکل آن گوئنگ اسکیمات کو 10 لاکھ 15 لاکھ دے کے جو پہلے سے جاری ہیں, نہ وہ مکمل ہوں گے نہ اس کی تکمیل ہوگی. نیا کوئی منصوبہ آپ نہیں لا سکتے. اب جب آپ ناکام ہیں, نہیں کر سکتے ہیں, تو جام صاحب سلام کر کے کہ میں چلا گیا لسبیلا. رضا بھائی کیا کہیں گے سر؟ آپ جس طرح زیارت وال صاحب بار بار کہتے ہیں کہ جام صاحب کو خداحافظ کرنا چاہیے, عمران خان صاحب کو خداحافظ کرنا چاہیے, کیا ہماری حکومت, صوبائی حکومت, کوئی سنجیدگی آپ کو نظر نہیں آ رہی ہے اس حوالے سے کہ ڈیولپمنٹ کرے یا عوام کی خدمت کر سکے؟ ایک چیز جو ابھی زمان ملا خیل صاحب نے نشاندہی کی ہائر ایجوکیشن کے حوالے سے, بلوچستان پہلے سے ہی تعلیم کے معاملے میں بہت ہی پسماندہ ہے. جی جی. تو میرا خیال ہے کہ اگر آپ پنجاب یا دوسری طرف وہاں پر تعلیم کا ریشو زیادہ ہے, اس کے حوالے سے بلوچستان کے لیے خصوصی قسم کی وفاقی حکومت اگر کوئی چیز بلوچستان کی ترقی تعمیر کے حوالے سے رکھتی, تو ہائر ایجوکیشن سمیت دیگر معاملات میں جو ہے وہ اس کو بلوچستان کا کم از کم خیال رکھنا چاہیے. جہاں تک بات ہے, انہوں نے یہ بہت اچھی نشاندہی کی ہے اور اس کے اوپر آواز اٹھنی چاہیے. میں تو اس فورم کے توسط سے جو بھی ایسی طلبہ تنظیمیں ہیں یا اساتذہ کی تنظیمیں ہیں, ان سے یہ گزارش کروں گا کہ وہ اس معاملے کو ضرور اٹھائیں, اور اس میں جو بھی میڈیا کا تعاون ضرورت ہوگی ہم اس کے لیے حاضر ہیں اور کریں گے. دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک جام صاحب کا ہے, انہوں نے تو ایک اس میں جو صورتحال ہے کوشش تو کی ہے, کوشش انہوں نے کی ہے کہ انہوں نے وفاقی PSDP کے حوالے سے احتجاج بھی کیا ہے, اور کوآرڈینیشن کمیٹی جو سالانہ پلاننگ کوآرڈینیشن کمیٹی ہوتی ہے اس سے واک آؤٹ بھی کیا اور اپنی ناراضگی کا بھی اظہار کیا ہے. اس وقت اگر ہم دیکھیں تو سیاسی لحاظ سے وفاقی حکومت کو بہت ہی کم, تھوڑے اس پہ عمران خان حکومت کو حمایت حاصل ہے, اور اس میں ہماری 2 بڑی جماعتیں اس وقت ان کی حمایت کر رہی ہیں. اس میں قوم پرست جماعت BNP ہے اور بلوچستان عوامی پارٹی جو یہاں پر حکمران جماعت ہے. میرا تو یہ ہے کہ وہ بلوچستان کا کیس اچھے طریقے سے اٹھائیں, ان کے ساتھ ان کو ایک تمام سٹیک ہولڈرز کو ساتھ لے کر, پشتونخوا کی بھی نمائندگی ہے سینٹ میں اور دوسری جماعتوں کی بھی ہے. تو میرا خیال ہے بلوچستان کے کیس میں, جس طرح ابھی بھی اپنا زیارت وال صاحب بھی کہہ رہے تھے, تمام سیاسی جماعتوں کا اس حوالے سے موقف میں سمجھتا ہوں ایک ہی ہے, بلوچستان کے حوالے سے ہے, ایک ہے. اگر کسی چیز پر یہ متفق نہ ہو, سیاسی مخالفت اپنی جگہ پہ ہے, لیکن یہ کسی چیز پہ متفق نہ ہو, بلوچستان کے معاملے پر یہ تمام جماعتیں ایک پیج پہ آ جائیں, اور اگر یہ ایک پیج پر آ جاتی ہیں اور عمران خان کی حکومت کے خلاف ایک تحریک کھڑی کر دیتے ہیں, تو یہ دونوں جماعتیں, اور اگر اس سے حمایت سے ہاتھ کھینچ لیتے اس معاملے پر, تو پھر میرا خیال ہے زیارت وال صاحب کا جو بات ہے وہ کام پورا. ٹھیک ہے سر. ناظرین, یقیناً جس طرح رضا الرحمان صاحب نے کہا کہ جی اپوزیشن جماعتیں یا دیگر جو ہے وہ ایک ہے, اپوزیشن جماعتیں بلوچستان میں سراپا احتجاج مقامی ہماری جو صوبائی حکومت ہے اس کے خلاف لیتے ہیں. ایک بریک کے بعد آتے ہیں, اس کے اوپر بات کرتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین, آپ لوگوں کو اپنے ہی پروگرام پبلک فورم بلوچستان میں خوش آمدید کہتا ہوں. ناظرین, آپ کے علم ہے کہ وفاقی بجٹ پیش ہو چکے ہیں اور صوبائی بلوچستان یا دیگر ہمارے جو صوبے ہیں ان کا بجٹ پیش کیا جائے گا. تو ناظرین, بات ہو رہی تھی ہمارے اسی کے اوپر, اور آخری بات جو ہماری ہوئی وہ تھی اپوزیشن جماعتیں بھی بلوچستان میں سراپا احتجاج کیا چاہتی ہیں, اور اس میں اپوزیشن جماعت سے تعلق رکھنے والے جو سربراہان ہیں
انہوں نے گزشتہ روز پریس کانفرنس بھی کیا اور ان کا مقصد کیا ہے تو یہ پوچھتے ہیں عبدالرحیم زیارتوال صاحب سے. زیارتوال صاحب کیا مقاصد ہیں اس کے؟ جابر شاہ صاحب مختصر لفظوں میں بات یہ ہے کہ ایک کرونا حکومت کی نااہلی، عوام کی آگاہی نہ ہونے کی بنا پہ پورے صوبے میں پھیل گیا ہے اور ان کے پاس اعداد و شمار کچھ نہیں ہے. جو کرونا کے مریض یہ بتاتے ہیں اور اس پہ جو ان کے پیسے خرچ ہوتے ہیں وہ جمع اور ضرب کر کے 20 ارب روپے شارٹ ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہم نے خرچ کیے ہیں، جی جی وہ شارٹ ہے نمبر 1. دوسری بات یہ ہے کرونا پھیل گیا ہے. اپوزیشن جماعتوں نے کرونا کے حوالے سے یہ میٹنگ بلائی تھی، میں نے اس کی صدارت کی، ہم نے میٹنگ کال کی تھی. اور دوسری بات NFC ایوارڈ کی ہے. تیسری بات آئینی ترمیم کی تھی. چوتھی بات ہمارے چمن اور تفتان کا وہ تجارت بند تھا اس پہ تھی. اور بلیلی چیک پوسٹ پہ آدھے گھنٹے تک قطار میں کھڑے رہتے تھے وہ تھی. اور تمام صوبے میں FC کے جو چیک پوسٹ ہیں اس میں عوام کی تضحیق کی جا رہی ہے اس پہ تھی. پھر اس کے علاوہ مہنگائی، بجلی نہیں ہے، پارفلنگز میں 2 گھنٹے سے زیادہ بجلی نہیں دی جا رہی ہے اور تمام لوگ ٹیوب ویل سے پانی نکال رہے ہیں. اور ٹیوب ویل سے پانی نکالنے کی صورت میں جب بجلی نہیں ہے تو 2 گھنٹے سے آپ اپنے فصل کو کیسے سیراب کر سکیں گے؟ مہنگائی ہے. یہ تمام چیزیں، ہاسپٹل آپ کے بند ہیں. بھائی اب ڈاکٹر کو جو آپ کے پاس پیسے ہیں ان ڈاکٹروں کو کٹس دے دو، انٹرنیشنل معیار کے دے دو تاکہ اس کی صحت بھی بچ جائے، وہاں علاج کر سکے. کرونا سے جتنے مر رہے اتنے لوگ دیگر بیماریوں سے مر رہے. آپ کے تمام ہاسپٹلز بند ہیں. آپ کیا کرنے جا رہے ہیں؟ آپ کی کیا اہلیت ہے؟ آپ کی کیا صلاحیت ہے؟ آپ کی کیا اطلاعات ہے؟ ہمارے لوگوں کو پتہ نہیں چلا اور ہمارے لوگ آج بھی اس کو مذاق سمجھ رہے ہیں کرونا کو، جبکہ روزانہ کے حساب سے درجنوں کس طرح کے لوگ بیٹھے ہیں؟ کیا اہلیت ہے؟ یہ تو قوم کے مجرم بن گئے ہیں. یہ کرونا ہے. آپ کے اخبار کا صفحہ اٹھائیں، جنگ اخبار میں بمشکل ایک کالم میں 2-3 اموات آ جاتے تھے یا کبھی کبھی اگر زیادہ ہوتے تو دوسرے کالم کے آدھے تک چلے جاتے. اس سے زیادہ نہیں ہوا. آدھا صفحہ بھرا ہوا ہے. تمہیں ہوش کب آئے گی؟ تم جا کے اسلام آباد میں فلانے بات پہ لڑے، اس کو اٹھا رہے ہو، فلانا کر رہے ہو، فلانا کر. اسلام آباد میں تمہارا حق تھا، وزیر اعلیٰ تم سلیکٹڈ ہو، تم نائل ہو، تم بول نہیں سکتے ہو، تمہاری صلاحیت نہیں ہے، تمہیں یہ صلاحیت حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے تھی. ہمارا حساب کتاب ہے، دے دو. اتنا ہمارا حساب بنتا ہے 9.5 آپ کا حصہ ہے، اس حساب سے ہمیں فیڈرل میں بھی دے دو، سروسز میں بھی دو، فلانے میں بھی دے دو، ہم جا کے اپنا کام کریں گے. یہ کیا ہے؟ کہتے ہیں سر کہ ڈیلی آپ NHA بنا رہے نہیں جابر صاحب بھائی، آپ NHA بنا رہے. NHA کا آدھا حصہ اس صوبے میں ہے. صحیح. اور جب بات کریں گے تو کہتے ہیں آپ کو تو پاپولیشن کی بنیاد پہ ہم فنڈ دے رہے ہیں. بھائی آپ گندم نہیں دے رہے، آپ چینی نہیں دے رہے، آپ چاول نہیں دے رہے. آپ نے یہ NHA بنانا ہے. NHA کے حوالے سے جو اس کا آدھا آپ کے صوبے سے وہ کیوں گزرتا ہے تو آپ اس کو وہ فنڈ دیں گے. ہم پہ آپ کیا احسان کریں گے؟ NHA بنا رہے، ترسیل کے راستے بنا رہے ہیں، ٹریفک کے لیے وہ بنا رہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم نظر انداز ہیں ہر حوالے سے. پھر یہاں جب ہم آ جاتے ہیں، جہاں صاحب اتنی داڑھی کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، پشتون کو 1% ایک چیز نہیں دے رہا ہے. یہاں پر پشتون علاقے ہیں اور بلوچ علاقے ہیں، بالکل نظر انداز دونوں میں نہیں ہو رہا. ہم تو بالکل نظر انداز ہیں. ٹھیک. جام صاحب کی حکومت میں ایک آدمی کے پیچھے ہم اس کا جابر شاہ صاحب وہ بھی صوبے کا آدمی ہے، میں بھی گورنمنٹ میں رہا ہوں. مجھے جام صاحب بتائیں کہ کسی بھی اس کے علاقے کے سرکاری ملازم کے ساتھ کوئی بھی غلط سلوک ہوا ہو ہمیں بتائیں. وہ ہمارے تمام لوگوں کے خلاف، تمام لوگوں کے ساتھ، سرکاری ملازمین کے ساتھ جو اس کا سلوک ہے اس کا حساب اس نے دینا ہوگا. اس طریقے سے ہم آپ کے ساتھ صوبے میں نہیں رہیں گے. ہم نے کوئی ٹیکہ اٹھایا ہے؟ آپ ہماری سروسز میں، ہماری فنڈز میں، ہماری جو حقوق میں اس طرح چوری پھراتے رہیں گے اور آپ نے آدمی ڈھونڈے ہے، آپ نے کرائے کے لوگ لائے، اسمبلی میں بیٹھے؟ نو، کبھی بھی نہیں. جام صاحب نے حساب دینا ہوگا.
जाम साहब ने इंसाफ करना होगा, जाम साहब ठीक आदमी की हैसियत से ये काम उसने करना होगा। कोरोना फैला दिया है, फलाना कर दिया है, ये हो गया है, वो हो गया है, कुछ भी नहीं है। जो लोग वो बता रहे हैं कि इतना कोरोना इतने मरीज हैं, इससे दुगने लोग मरे हैं। ठीक सर, रज़ाउर रहमान साहब आपकी जानिब आते हैं। इंटरनेशनल एजेंसी किसी को भी कॉल ठीक करे है। आए और वो इदाद शुमार इकट्ठे करे, अगर रज़ाउर आप रहमान गलत साहब, हुए फिर हमें बताएं। मौजूदा सूबाई हुकूमत जिस तरह की गुज़िश्ते दिनों मेरे साथ शहजाद जुल्फ़िकार साहब बैठे हुए थे, सहाफ़ी भी काफ़ी गिले शिकवे करते हैं, सहाफ़ियों की भी काफ़ी वो है, तो आज इसका फ़ायदा उठाते हो कि आप हमारे साथ इस प्रोग्राम में मौजूद है। तो मौजूदा जो सूबाई हुकूमत आने वाले दिनों में बजट भी पेश करेंगे, तो सहाफ़ियों की फ़लाह व बहबूद के लिए कोई बात हुई हो या इस बजट में अनाउंस करेंगे कुछ, क्योंकि घरों के काफ़ी मसले मसाइल हैं, यहाँ पे किराए पे रहते हैं और कुछ लोग ऐसे हैं हमारे सहाफ़ी बरादरी में कि उसकी सैलरीज इतनी नहीं है कि वो अपने घर किराया अदा कर सके। तो इसके लिए इस हुकूमत के साथ आप लोगों की कोई बातचीत इस हवाले से हो चुकी या इस बजट में कुछ अनाउंस करेंगे? देखें, बजट का तो मुझे नहीं पता कि क्या चीज़ अनाउंस करने जाएंगे। पिछले बजट में मैंने बहैसियत सदर कोयटा प्रेस क्लब कोशिश की थी, और इससे पहले जब डॉक्टर मालिक साहब की हुकूमत थी उन्होंने भी मुझे एकेडमी के लिए कोई फ़ंड मुकर्रर करने का वो किया था, लेकिन वो थोड़ा बहुत हमारी कुछ मैनेजमेंट की वजह से नहीं हो सका। लेकिन इस हुकूमत के दौर में, जाम साहब के दौर में, उसके लिए कोई 3 करोड़ रुपया जो है वो जारी हुआ था, और वो आज एकेडमी हमारी बन रही है और उसमें हम मज़ीद चीज़ें भी कर रहे हैं, उसका रिवाइज बजट का वो है। दूसरी बात यह है कि हमारा बहुत पहले से जो हमारे यहाँ के गरीब सहाफ़ी हैं उनके लिए एक मुतालबा रहा है कि उस वक्त हमने ये शुरू से बहुत अरसे से इसके लिए कोशिश भी की थी, और हर हुकूमत ने इसमें हमारे साथ ताउन भी किया कि उन्होंने हमें हाउसिंग स्कीम के हवाले से वो किया। गो के थोड़ा सा मामला लंबा हो गया और उसने तूल पकड़ा, लेकिन इस में कुछ अर्सा कोई 3-4 माह पहले जो है वो जाम साहब हमारे पास आए थे, उन्होंने बाकायदा उसके लिए वो हमें उसका जो ऑफ़र लेटर है वो दिया है। तो इस बात जो मैं उनसे मुलाकात करके उनको एक गुजारिश की थी कि आप इसे नई आने वाले साल में इसी हाउसिंग स्कीम को PSDP में शामिल कर दें, ताकि ये काम इसके ऊपर शुरू जो उसका जो डेवलपमेंट का काम है उसकी दीवार लगनी है या जो भी है, तो एक तो वो उन्होंने वादा किया कि इस PSDP में हम इसको शामिल करेंगे। ठीक। दूसरी बात ये है कि ख़ुद ये अभी कोई मुंह पे बात नहीं है, ज़ियारत वाल साहब भी हमारे मिनिस्टर रहे हैं तो साबका दौर में, और उस टाइम नवाब सनाउल्लाह ज़हरी साहब वज़ीर आला थे, तो इन्होंने उस दौर में इन्होंने हमारे साथ एक ज़रूर ये किया कि हमारा जो वेलफेयर फ़ंड था, सहाफ़ियों का वेलफेयर फ़ंड था, वो एक 2 करोड़ के करीब था सब्सिडी के उसके ऊपर, तो इनकी हुकूमत ने ये उसको किया, उसको 20 करोड़ उसमें इजाफा किया था। ठीक। अब 20 करोड़ के बाद जो है जाम साहब ने उसी वेलफेयर फंड को 10 करोड़ और वो करके सीड मनी उसकी है 32 करोड़ कर दिया है। सही। तो उससे लोगों को कुछ फ़ायदा ज़रूर होगा, लेकिन वो उसमें ब्यूरोक्रेसी ने कुछ थोड़ी सी डंडी मार के कुछ वो किया है। हम उसके लिए भी अभी तकदो कर रहे हैं, यानी हम उसके स्टेक होल्डर्स हैं और हमें ही बीच में से निकाल दिया गया है। तो हम वो कह रहे हैं कि ये ब्यूरोक्रेसी के हाथ में जाने के बजाय वो कर दें। मैं आज भी इस चीज़ का वो हूँ कि ये साबका हुकूमत ने और ख़ुद ये स्टार्ट करने वाले उनके वालिद हैं जाम कमाल साहब के, जाम यूसुफ साहब के दौर में ये जो है शुरू हुआ था, ये वेलफेयर फ़ंड के हवाले से। फिर आगे जो हुकूमतें आती रहीं और डॉक्टर मालिक साहब की हुकूमत और फिर नवाब सनाउल्लाह ज़हरी साहब की हुकूमत ने इसको तो वो दिया। लेकिन आज हम इस पोजीशन में है कि अगर हम अपने लोगों की मदद करें उस फंड से, तो हमें उसकी ज़रूरत नहीं है कि हम जाके किसी से कोरोना के हवाले से 20,000 मांगें या किसी को करें। इसी फंड से हम हर बंदे को 50-50 हज़ार से ज़ायद पैसे दे सकते हैं। ठीक है सर। जो मुतासिर हैं उनके घर चला सकते हैं। और मुझे उम्मीद है कि इस बजट में सहाफ़ियों के लिए वो कुछ ना कुछ ऐलान करेंगे। मैं नहीं कुछ कह सकता कि क्या ऐलान करेंगे, लेकिन जो हमारा वो प्रोजेक्ट्स हैं ज़ाहिर वही होगा। इसके अलावा और क्या, हाँ एक चीज़ की तजवीज़ है और वो उन्होंने खुद भी दिया है। मैं सिर्फ एक बात करके ख़त्म कर रहा हूँ कि एक तजवीज़ है कि यहाँ पर एक मीडिया सिटी बनाई जाए, मीडिया सिटी बनाई जाए। वो हमने पहले ग्वादर के लिए कही थी, अब कहते हैं यहाँ बनाई जाए ताकि बाहर से
جو میڈیا کے لوگ ہیں مثال کے طور پہ جو چینلز ہیں وہ مالکان اپنے یہاں پر آفیسز بنائیں اور بلوچستان کے حقوق کے لیے ہم یہاں سے پروگرام شروع کریں. ٹھیک جو ہمارے سیاسی لوگوں کو بھی اس کا بہت اس چیز کا ہے گلہ ہے, تو میرے خیال ایک اچھی تجویز ہے, اس کے لیے انشاءاللہ ہوگا. سر بڑی مہربانی, میں کچھ اپڈیٹس دے دوں ناظرین. ٹیکسز اور ڈیوٹیز میں رواں سال مئی تک 7.7% اضافہ کر دیا گیا, اور فیڈرل بورڈ آف ریونیو نے ماہ مئی میں یعنی 2020 میں وصول ہونے والی ٹیکسز اور ڈیوٹیز کی تفصیلات جاری کی ہیں, جس کے مطابق مئی 2020 میں کل ٹیکسز اور ڈیوٹیز 227 ارب حاصل ہوئے ہیں, اور اسی طرح ایف بی آر نے رواں سال مئی 2020 تک حاصل ہونے والی ٹیکسز اور ڈیوٹیز کی تفصیلات بھی جاری کی ہے, جس کے مطابق کل حاصل کردہ ٹیکسز اور ڈیوٹیز میں 2020 تک 3,518 ارب ہے, جو کہ پچھلے سال 3,266 ارب روپے تھے. اس طرح 7.7% سے زائد جو ٹیکسز ہے وہ وصول ہو چکے. کرونا وبا کی پھیلاؤ کی وجہ سے اقتصادی مندی اور کاروباری بندش کی وجوہات کی بنا پر بی آر نے رواں مالی سال کے جو ہے 3,908 ارب کے ریونیو کا ہدف جو ہے وہ 90% ریونیو جو ہے وہ حاصل کر چکے ہیں, اور اس حوالے سے مزید وہ اقدامات اٹھائیں گے. زیرتوال صاحب آپ کی جانب آتے ہیں, شارٹ کٹ لفظوں میں کیا پیغام دیں گے عوام کو اور حکومت کو؟ شارٹ کٹ لفظ, بالکل پروگرام ختم ہے سر. جابر شاہ صاحب, عوام کے لیے ہمارا پیغام یہ ہے کہ جب آپ غلط فیصلے کریں گے تو آپ کی یہ نتیجہ بھی غلط ہوگا, اس کا نتیجہ غلط ہوگا. ٹھیک ہے سر. یا زبردستی آپ سے جو غلط فیصلے کروا رہے ہیں اس کا نتیجہ بھی غلط ہوگا. آپ نے ان پارٹیوں پہ, سیاسی لوگوں پہ بھروسہ کرنا ہوگا, اعتماد کرنا ہوگا, وہ آپ کو ملک کے اندر مسائل سے نجات دلا سکتے ہیں, اور یہ جو ٹیم لائے ہیں یہ ٹیم آپ کے کام کی نہیں ہے, نہ یہ آپ کے مسائل حل کر سکتی ہے. گورنمنٹ سے ہماری سر بالکل ختم ہے. گورنمنٹ سے دو لفظوں میں یہ ہے کہ جب آپ ہر چیز میں ناکام ہو گئے ہیں تو اخلاقی طور پہ آپ کو گھر جانا چاہیے, استعفیٰ دے کے, اور یہ عوام کی جو امانت آپ کے پاس یہ عوام کے لیے سر. رضا الرحمان صاحب, سر شارٹ کٹ لفظوں میں کوئی پیغام عوام کی؟ دیکھیں, میں تو یہ کہتا ہوں کہ عوام کو اپنے شعور کا, بیداری کا مظاہرہ کرنا چاہیے, اور یہ احتساب کا طریقہ ایک ہی ہے کہ جمہوریت کو مضبوط کرنے کے لیے اب ان کو اپنے ووٹ کا صحیح استعمال کرنا ہوگا. ٹھیک ہے جی, بڑی مہربانی, اپنے ووٹ کا صحیح استعمال کرنا تاکہ وہ لوگ آئیں جو آپ کی خدمت کر سکیں. اسی کے ساتھ میرے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. میرے ساتھ عبدالرحیم زیرتوال صاحب تھے, سابقہ صوبائی وزیر تعلیم و سابقہ پارلیمنٹری پشتونخوا میلیمی پارٹی, اور ساتھ میں رضا الرحمان صاحب بیٹھے ہوئے تھے, سینئر جرنلسٹ و صدر پریس کلب کوئٹہ. سر آپ دونوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ میرے پروگرام میں آپ لوگوں نے شرکت کی. ناظرین, اسی کے ساتھ میرے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتے ہیں. انشاءاللہ آنے والے دنوں میں کسی اور موضوع کے ساتھ آؤں گا. تب تک مجھے جابر شاہ اور میرے ساتھ معزز مہمان اور پوری ٹیم کو دیجیے گا اجازت. اللہ حافظ. دعاؤں میں ضرور یاد رکھ لیجیے گا.